अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में इल्म ज्योतिष के बारे में जो मेरे पास कलील सा इल्म है वो मैं उसके मुतालिक बात करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा का जिक्र है, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने सवाल किया आपसे अलैहिस्सलाम से कि एहराम मिस्र में से एक एहराम का उसने बताया और पूछा कि ये इसको तामीर किए हुए कितना अरसा हुआ। मौलाए कायनात ने पूछा कि उसके माथे पे कौन से परिंदे की तस्वीर है। सवाली ने जब बताया कि इस परिंदे की है तो आपने बताया कि 12,000 साल हुए इस एहराम को तामीर हुए। फिर आपने बताया कि ये परिंदा 12,000 यानी इसका जो बुर्ज होता है आसमान पे वो 12,000 साल में एक दफा तुलू होता है। अब दूसरा सवाली आया आपके पास एक बार और कहा कि आप तैयारी कर रहे थे जंग में जाने की। पूछा तैयारी का, आपने बताया कि जंग में जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि बिल्कुल ना जाइए, सितारे आपके ताबे नहीं हैं। आप ने गैज़ व गज़ब का इजहार किया और कहा कि ये बताओ कि सितारे हमारे ताबे हैं या हम सितारों के ताबे हैं। आप गए अपनी मुहिम पर और बहुत कामयाब मुहिम सर करके लौटे, जंगी मुहिम जो थी कामयाबी के साथ। तो अब इल्म ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष का ये ज्योतिष कह लीजिए, गैब का इल्म जो कि खास लोगों को मिलता है या खास लोग सीखते हैं। जब हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी 1000 साल पहले, 1000 से भी कुछ ऊपर, जब बादशाह, एक बागी बादशाह, खुदा का बागी बादशाह जब लौटता है मुसलमान होने के बाद और उसके राहिब जो कि मुसलमान हो चुके होते हैं उसके साथ और मदीने से गुजरते हैं, मदीने से उनका गुजर होता है, मदीने में आते हैं, गुजर नहीं होता है, आते हैं, तो वो वहाँ की कंकरियां उठाते हैं अपने हाथों में, सूंघते हैं और बताते हैं कि इसमें इन कंकरियों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशबू है। अभी देखिए 1000 साल बाकी हैं आपकी विलादत में और प्रिडिक्टर्स क्या कह रहे हैं, वो कुतुबे समाविया के उलूम के माहिर थे और इस तरह से उस बादशाह को पता चलता है तो वो बादशाह उन आलिमों के लिए 400 घर बनवाता है मदीने में और जो सबसे बड़ा राहिब होता है जो मुसलमान, सभी मुसलमान हो चुके होते हैं, उसके लिए 2 मंजिला घर बनवाता है और फिर खत लिखता है कि जब आप तशरीफ लाएं तो मैं सबसे पहले मैं आपका ताबई हूँ, मेरे लिए बख्शिश का परवाना दीजिएगा। ये हुआ गैब का इल्म कि राहिबों ने जो कि मुसलमान हो चुके थे उन्होंने बताया कि नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना है। ये हुआ गैब का इल्म। अब मैं तज़किरा करूंगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का कि जब आप तशरीफ लाए अजमेर शरीफ में तो राजा पृथ्वीराज की हुकूमत थी। उसके महल में जो उस जमाने में आग जला करती थी, बहुत मुकद्दस मानी जाती थी आग,
اور جلا کرتی تھی اور کدے میں بت رکھے ہوتے تھے۔ یہی پرتھوی راج کا ہوا کہ پرتھوی راج کے محل کی آگ بھی بجھی اور بت بھی گر گئے۔ اس نے بلایا اپنے جوتشیوں کو اور پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ تو یہاں تو آیا ہے ایک فقیر، اور راجا پرتھوی راج نے اس وقت سے دشمنی پہ کمر باندھی، اور وہ تو ایک تفصیل طلب مضمون ہے، لیکن پریڈکٹرز نے کہا کہ یہ ایک فقیر آیا ہے، درویش آیا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور اسی طریقے سے علم جوتش کی طرف۔ یہ ہے بی بی پاک دامن کا قصہ۔ جب قصہ تو میں نے پوری پوسٹ بنائی ہے اس کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں صرف پریڈکٹرز کا بتا رہی ہوں کہ جس وقت آپ تشریف لائیں بر صغیر کے علاقے میں، ہندوستان پاکستان تو تھا نہیں، بر صغیر ہی تھا، اور آپ نے ایک درخت پر چادریں ڈال کے اپنے لیے خیمہ بنایا اور اس کے نیچے خیمہ زن ہوئے یہ قافلہ بے خانما جو چلا تھا کربلا سے، تو راجا کے محل میں سینکڑوں برس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، اور اس بلندی پہ رکھے ہوئے اس کے محل کے اندر بت کدے میں وہ سارے زمین بوس ہو گئے اور رہمون زمین پہ گر گئے، اور اس پریشان ہو کے اس نے اسی وقت بلا لیا اپنے پریڈکٹرز کو، علم جوتش کے ماہرین کو، اور پوچھا یہ کیا ہے؟ اور پریڈکٹرز نے کہا کہ یہ پردیسی آئے ہیں تیری راجدھانی میں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ پھر آپ کو پتا ہوگا بی بی پاک دامن کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ہے پریڈکٹرز کا علم۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور اس پر، ابھی حال میں جو جوتشیوں نے کہا کہ گنگا میں نہانا متبرک ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، اس لیے یہ کمبھ کا میلہ ضرور منایا جائے گا، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ نقصان پہنچے۔ یہ ان کی جوتشیوں کے علم جوتش کہہ رہا تھا، جوتشیوں کا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک ایک دن میں 4,000 ہلاکتیں ہوئیں، اور اتنی ہلاکتیں ہوئیں، اتنی تباہ کن ہلاکتیں ہوئیں کہ لکڑیاں جلانے کے لیے مردوں کو ختم ہو گئیں، اور شمشان گھاٹوں پہ جگہ نہیں رہی جلایا جا سکے، کھیتوں کھلیانوں میں جلائی گئیں میتیں، اور سنا ہے کہ دفن بھی کی گئیں۔ لیکن دیکھیے اتنی ہلاکت خیزی کے پیچھے کیا تھا؟ پریڈکشن تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، گنگا جل کا پانی پوتر ہے۔ لیکن اس پریڈکشن نے کتنے لاکھ لوگوں کو متاثر کیا۔ ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے متاثر ہوتے ہیں، نہ کہ اتنے ہزار مر گئے چند دن کے اندر اندر، 3 اور 4 ہزار کی تو کم سے کم یہ وہ تھے جو کہ گنتی شمار میں آ گئے، جن کو کوئی گننے والا نہیں ہوگا، وہ تو علیحدہ سے ہوں گے۔ تو یہ ہے علم جوتش کا کرشمہ کہ آپ اس علم کو یا مثبت میں لیتے ہیں یا منفی راستے پر لیتے ہیں۔ اگر مثبت ہے تو ضرور لیجئے، اگر منفی ہے تو بالکل نہ لیجئے۔ اور علم جوتش سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو کہ خاص طریقے سے اس کو سیکھتے ہیں اور نیک کاموں میں لیتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک منافع بخش، یعنی پیسے کا منافع نہیں بلکہ خلق خدا کے فائدے کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک اہم ترین علم جوتش کا واقعہ سناتی ہوں۔ کیرالہ کا راجا آدھی رات کو اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ ابھی وہ چہل قدمی کر ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا
الگ الگ ہوا، ایک ٹکڑا الگ چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری جانب چلا گیا، یعنی بالکل الگ ہو گئے۔ کچھ دور یوں ہی دیر مستقیم رہے ایک دوسرے سے فاصلے پر، اس کے بعد پھر ایک جگہ جڑ گیا چاند، اور اس ایک منظر نے اس کو مجبور کیا، جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا کہ علم نجوم کے ماہر محلات میں رکھے جاتے تھے۔ یہ بادشاہوں کے اس کا دستور کا ایک اہم دستور تھا۔ اس نے آدھی رات کو ہی اپنے جوتشی بلا لیے۔ جوتشیوں نے حساب کیا اور کہا کہ کتب سماویہ، قدیم کتب سماویہ میں جس آخری نبی کے آنے کا تذکرہ ہے وہ نبی آ چکا ہے، اور اسی کے مبارک ہاتھوں سے یہ معجزہ رونما ہوا ہے چاند کا، جو تو نے ابھی ملاحظہ کیا ہے آسمان پہ۔ اب دیکھیے علم، دیکھیے کہاں ہے علم، کیسے سر چڑھ کے بولتا ہے علم۔ اور راجا کے دل کی کلی کھل گئی، راجا کے دل کی دنیا بدل گئی اس ایک بات سے کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور انہی کے ہاتھوں سے یہ معجزہ رونما ہوا ہے۔ اور اس نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ محل چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گا اور پھر باقی زندگی وہیں گزارے گا۔ اور اس نے واقعی جو سوچا وہی ہوا۔ اب یہ بات اور تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا کہ جاؤ تم تبلیغ کرو، تو اب وہ بیچارہ تبلیغ تو کر نہیں سکا، وہ عمان کے مقام پہ آ کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اور لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے ایک پریڈکشن کے پیچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اس نے اپنی سلطنت چھوڑ دی، اس نے اپنی دنیا چھوڑ دی، اس نے اپنا محل چھوڑ دیا، اس نے اپنی پرآسائی زندگی چھوڑ دی اور تن کے کپڑے لے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کسی بھی پریڈکشن کو، پیشین گوئی کو علم جوتش کے حساب سے کس طریقے سے اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ اتنے وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا اس طریقے سے، ایک جوتشیوں کے کہنے کے اس سے۔ تو علم جوتش کو بھی جو پریڈکٹرز ہوں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو کس برتے پہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا۔ بہرحال یہ میری پوسٹ اتنی ہی تھی علم جوتش کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہمیشہ وہ نیک راستہ دکھائے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خدا حافظ و ناصر۔